नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के इस दौर में जिसे अमूमन एक मायूसी और नामुरादी का दौर समझा जा रहा था और लोग समझ रहे थे कि शायद अब कोई दरवाज़ा नहीं खुलने वाला और एक मुद्दतों एक तारीख दौर का आगाज़ हो चुका है, तो मैं उस वक़्त भी कहता था कि अल्लाह तबारक व तआला की एक सुन्नत है और अल्लाह तबारक व तआला का एक वादा है कि वो किसी कौम की तकदीर और किसी कौम को मुकम्मल तौर पे उसी वक्त बदलता है जब कौम ये फ़ैसला कर लेती है कि वो बदलना चाहती है। उसकी मशहूर आयत इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम, हम किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक उसको अपनी हालत बदलने का ख्याल ना आ जाए। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने को इस शेर में कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। गुज़श्ता 40 साल से ये कौम एक मुर्दनी की हालत में थी, मातम कदा था, कहते थे कुछ नहीं हो सकता, क्या करेंगे। लेकिन 8 फरवरी को जब इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये फ़ैसला सुना दिया कि हम पर तमाम तर मसाइल डाल दो, हमें मुंतशिर कर दो, हम पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दो, उसके बावजूद भी हम अपना फ़ैसला ज़रूर सुनाएंगे। और उसने भौंचा कर सकते हैं, भौंकचा कर दिया। अब आसान ख़ता हुए हैं इस वक्त पूरी की पूरी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के, और उनको समझ नहीं आती उनके साथ हो क्या गया है। यही वजह है कि 9 फरवरी को जिसे कहते हैं एक नंगा रक्स हुआ है उस ताकत का कि जिस ताकत का नंगा रक्स इससे पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद भी लोग मायूस थे। लेकिन कल पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा वाक़या हुआ है कि जिस वाक़े ने पाकिस्तान की इस मुर्दनी की कैफियत को ज़िंदा कर दिया। अक्सर औक़ात मैं कहा करता था कि ऐसा हो नहीं सकता कि कौम जब किसी चीज़ की तरफ चल पड़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसको लीडर अता ना करे। ये ऐसा होता है। अमूमन कहा जाता है कि लीडरशिप कम्स ऑन द टाइड्स ऑफ द रेवोल्यूशन, लहरों पर सवार होकर लीडर आते हैं। अक्सर औक़ात समझा जाता है कि एक लीडर होता है जो इंजन के तौर पे काम करता है, ये बड़ी बात होता है। इमरान खान ऐसा ही लीडर है कि जिसने पाकिस्तान की गुज़श्ता 75 साल तारीख़ को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बदल कर रख दिया है और एक शऊर की ऐसी कैफियत में वो लेके आ गया है जिसमें लोगों को इस बात का अंदाज़ा होने लग गया है कि हक़ क्या है, सच क्या है और उन्हें हक़ और सच का साथ कैसे देना। लेकिन उसके बावजूद भी हर जगह आपको कहीं ना कहीं हर अदारे में लीडर चाहिए थे। कल पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में पाकिस्तान की अदलिया ने 6 नए तोहफे, 6 नए जिसे कहते हैं लीडर इस कौम को अता किए। ये वो 6 जज हैं कि जिन्होंने कल एक ऐलान किया है कि हम पर जो बीतती है हम लोगों को बताना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं कि हम इस तरह के हालात में काम कर रहे हैं जिस तरह के हालात में इंसाफ मुमकिन नहीं है। ये बीतती थी लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। यूँ दुकानों पर ज़मीरों की फरावानी न थी, लोग बिकते थे मगर इतनी भी अर्ज़ानी न थी। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री बड़ी खौफनाक है। पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के अटैक्स हुए हैं, खा वो मार्शल लॉ था, खा उसके बाद जमहूरी हुकूमत थी, सब ने किया। लेकिन वो खुल के थे, पीठ पीछे वार करने की सूरत हाल नहीं थी। यानी आप अंदाज़ा करें कि सबसे पहला जो वार हुआ था जिस 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो पहली जो अमेंडमेंट आई थी, पहली जो अमेंडमेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लेके आए थे, वो इन्हीं जुडिशरी के पर काटने के लिए वो अमेंडमेंट लेके आए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इनको कैसे इनको जो हायर जुडिशरी इसको ख़त्म करते। लेकिन चूँकि वो जमहूरी सूरत हाल थी वो उस तरह की बातें कर नहीं सकते थे और उस तरह के हालात उन पर नहीं थे कि जजों के ऊपर खुल के हमला कर सके। लेकिन इसका इजहार जो है इस जुडिशरी की आज़ादी का और लोगों के इंसाफ को फराहम न करने का इजहार जो है सबसे पहले ज़ियाउल हक़ के दौर में मार्च 1981 में आया। उन्होंने जब जुडिशरी से अपना काम ले लिया, उनको अंदाज़ा हो गया कि जस्टिस मुश्ताक से हम इनको ख़त्म कर सकते हैं, अपना फांसी दिला सकते हैं, उसके बाद आगे जाके हम जस्टिस अनवारुल्लाह के ज़माने में भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाश जो है उसको हम लटकवा सकते हैं। तो मार्च 1981 में उसने एक PCO ऑर्डर किया था और 19 जज निकाल लिए थे।
جسٹس دراب پٹیل اور فخر الدین جی ابراہیم انہوں نے انکار کر دیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا جھومر بنے. لیکن یہ دنیا کے سامنے تھا, پتہ تھا کون کر رہا ہے. ضیاء الحق نے آرڈر جاری کیا, اس نے کیا, اور اس کے بعد جس طرح کے جج اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے, جیسے انہوں نے فیصلہ کیا, اس کا بھی سب کو علم ہے. آپ کو شاید وہ واقعہ مجید نظام صاحب اکثر سنایا کرتے تھے کہ انوار الحق اور یہ سب لوگ ایک میٹنگ میں ضیاء الحق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو کس سوال کیا ایک صاحب نے کہ انوار الحق صاحب اب یہ بتائیے کہ آپ نے ضیاء الحق کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے فیصلے میں نہیں لکھا, وہ جو ایک فیصلہ اس کا آنا تھا اس کے اوپر ماشاء اللہ کے خلاف. تو اس نے کہا تو اپنا جنرل صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جج بدلنا پڑے گا, چیف جسٹس. اور انوار الحق صاحب جیسے اگلے دن بالکل وہی ٹیم ہو گئے تھے. لیکن یہ بات اس وقت تک بڑی عام سی چھوٹی سی بات سمجھی جاتی تھی. مشرف نے آ کے یہی کام کیا. مشرف نے آنے کے بعد جب پی سی او گیا ہے 2000 میں, تو اس پی سی او کے ساتھ بڑے لوگوں نے حلف اٹھائے. لیکن سعید الزمان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ کپتان میرے گھر پر آ گیا اور اس نے کہا حلف ہو رہا ہے, آپ نہیں جا سکیں گے. اس کے بعد مامون قاضی صاحب, ناصر اسمزاد, جسٹس وجود الدین, اور اس کے بعد جسٹس عالم جو تھے وہ منصور عالم, وہ بھی اس میں انہوں نے حلف نہیں دیا گیا, اور جو کام کے ججز تھے ان کو رکھ لیا گیا. اس کے بعد مارشلہ لگانے والے مارشلہ لگانے کی اہلیت میں نہیں رہے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اب ہم مارشلہ لگائیں گے تو ہماری شاید وہ پذیرائی نہ مل سکے. حالات اس طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں, جنرل کیانی ہو یا جنرل راحیل شریف ہو یا جنرل باجوہ ہو, ان ساروں کو کسی طور پر اس بات کا اندازہ تھا کہ پبلک میں اندر یہ مارشلہ لگانے کے قابل نہیں ہیں. انہوں نے جمہوریت کے پیچھے رہ کے اس طرح کی حرکت کرنی شروع کی. اور اس کی سب سے اہم ترین جو پہلا واقعہ ہوا جو اس خط کے اندر کوٹ کیا گیا وہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے بارے میں لوگوں کے طرح طرح کے خیالات ہوں گے, جو کچھ بھی ہوں گے. اس زمانے میں جب آسمان جہانگیر ان کے بارے میں ان کو بولا کرتی تھی کہ ان کو تو مولوی ہونا چاہیے. کل مالک نے مالک اینکر انہوں نے بھی بتایا, تمام تر اختلافات کے باوجود بھی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ واقعہ ایکچولی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1999 کے اندر جب مشرف آیا ہے تو انہوں نے جب احتساب کی عدالتیں لگائی ہیں, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس نوکری میں ہوتے تھے, اور یہ نوکری کے اندر یہ مختلف لوگوں کو چنتے پھرتے تھے. بلوچستان میں مجھے یاد ہے جس شخص کو احتساب کی عدالت میں چنا تھا, اس کو وہ بعد میں چیف جسٹس بھی ہو کر ریٹائر ہوا ہے. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسا اچھا چن لیا. اور ان کے تو کمال کی بات یہ ہے کہ صوبیدار میجر لیول کے لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کیسے ہم نے چنا ہے, وہ بھی جگہ جگہ باتیں کرتے پھرتے ہوتے ہیں, وہ بھی بتاتے ہوتے ہیں, مانیٹرنگ ٹیم والے بتاتے ہوتے ہیں ہم نے اب جج جب چن لیا ہم ان کو دیکھ لیں گے. اور اسی طرح انہوں نے ایک جوڈیشری کے اوپر پیچھے سے جسے کہتے ہیں حملہ کرنے کا یا پیچھے سے ان کو مروب کرنے کا راستہ نکالا تھا, جس کو پہلا اظہار جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کیا تھا. لیکن اب کیا ہوا؟ اب اس کی پہلی لڑائی ہوئی جس وقت ان کو عمران خان کے ساتھ ان کو ختم کرنے کا انہوں نے ٹاسک لیا اور عمران خان کو اپنا ایک مسئلہ بنایا, ایک نفسیاتی مسئلہ بنایا. تو سب سے پہلے ان کو یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف کسی قسم کا اور کیس تو کوئی نکلے گا نہیں, کرپشن کا کوئی نکلے گا نہیں, باقی چیزیں. تو 2-3 ایسے کیس تھے جن میں سے ایک سب سے پہلا کیس جو تھا جو ابھی بھی چلا ہے, اس کے اوپر سزا بھی دلوائی ہے, توشہ خانے کا تھا. اس کے اوپر بھی خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی ہے, پتہ نہیں کیا کیا. اور دوسرا جو تھا وہ ان کا نکاح والا, وہ بھی ایک ایسا کیس ہے کہ جس کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے. لیکن عمران خان کو یہ اخلاقی طور پر ٹیریان کیس کے اندر خراب کرنا چاہتے تھے, جہاں سے اس لڑائی کا آغاز ہوا ہے. اس ٹیریان کیس میں یہ آپ میرے سامنے یہ ڈان پڑا ہوا ہے. یہ ٹیریان کیس کے اندر اس وقت انہوں نے 3 ان کا ممبرز کا ججوں کا بورڈ بنا تھا, بینچ بنا تھا. اس بینچ میں ایک تو عامر فاروق صاحب تھے, اس کے ساتھ محسن اختر کیانی تھے, اور جسٹس ارباب طاہر. ان تینوں نے کہا تھا کہ ٹیریان کا کیس اس وقت بنے گا جب ٹیریان خود یہاں آ کے یہ کہے گی کہ مجھے میرے والد کی جو ہے وہ لے دیں, شناخت لے کے دیں, وہ کلیم کرے. وہ یہاں پر اس کا کوئی کیس نہیں ہے, وارڈ کے طور پر کوئی صورتحال نہیں بنتی. اس میں وہ یہ تھا کہ ان 3 میں سے 2 جو تھے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر, انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس نہیں چل سکتا. اور یہ پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ 3 میں سے 2 جو تھے یعنی جو میجورٹی کی ججمنٹ آ رہی تھی, لیکن اور ججمنٹ انہوں نے باقاعدہ
چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو تھے وہ اس کو نہیں لگانا چاہتے تھے، اس کے اوپر نہیں سنانا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ اپلوڈ کر دی. اور آپ دیکھیں ہیڈ لائن کیا لگی تھی، unprecedented drama was witnessed at the Islamabad High Court on Wednesday over the Tehran case against former Prime Minister Imran Khan when the majority judgment of Justice Mohsin Akhtar Kiani and Justice Rabab Tahir dismissing the petition was deleted from the court's websites minutes after it was uploaded. تو انہوں نے جج صاحب نے فوراً بلایا اس کو، کمپیوٹر والے کو، نکالو اس کو، یہ جج فیصلہ کیسے کرتے ہیں، اور کہا کہ نہیں اب ہم دوبارہ بینچ میں لائیں گے. ایسا کبھی ہوتا نہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی جوڈیشل پریسیڈنٹ نہیں تھی، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے اندر اسی کا ذکر ہے، جیسے محسن اختر کیانی صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے کہ پھر ان کے بھائی کو پکڑا گیا اور پھر اس کے ان کو ان کے تھریٹس کیے گئے. یہ جو ہے یہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کے صرف سپریم جوڈیشل کونسل کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے پوری عدلیہ کے سامنے ایک چارج شیٹ آ چکی ہے کہ اب تم اس انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے کچھ کرتے ہو، یا پھر ہوگا یہ کہ آج نہیں، آج ایک جائے گا کل دوسرا جائے گا، آج پھر تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ پارا کے اندر جا کے عدالتیں لگاتے ہیں، کہیں اور نہیں لگاتے، کیونکہ خاص طور پہ انہوں نے ISI کا نام لیا. ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے on 10/5/2023 the judges of the ISI sent a letter to the Chief Justice Islamabad High Court recording incidences of operatives of ISI seeking to interfere with judicial matters and requested the appropriate contempt procedure be initiated to ensure that Islamabad High Court continues to discharge its functions without interference by the executive اینڈ اور انٹیلیجنس ایجنسیز. انہوں نے کہا ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جی عامر فاروق صاحب نے ان کو بتایا 10 مئی 2023 کو کہ جناب ISI کے لوگ جو ہیں ہمیں انٹرفیئر کرتے ہیں، اور ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہم کنٹیمپٹ پروسیڈنگس انیشیٹ کریں اور کیسے کریں. کیونکہ ظاہر بات ہے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ تو اسی وقت کی جا سکتی ہیں کہ جب کوئی آپ کو ساتھ دینے والا کوئی موجود ہو. لیکن ان ججوں نے چاروں نے بہت آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ فیصلے دینے کی کوشش کی جو ان کو برا لگتا رہے. یہاں تک کہ اس کے اندر یہاں تک واقعہ تھا کہ ہم طاہر بندیال صاحب کے پاس گئے، اور طاہر بندیال صاحب نے بھی اس کو اس طرح سے جیسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم وی آلسو میٹ ود مسٹر جسٹس فائز عیسیٰ دا دین سینئر جج on the same day to bring the matter to this attention. اب یہ وہ حالت ہے کہ جس کے اندر یہ ججوں نے آن اوتھ یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، اور جب کوئی شخص جج آن اوتھ اسٹیٹمنٹ دے دے تو یہ ایک بہت اہم ترین میٹر بن جاتا ہے. اب پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ صرف ایک پہلا پتھر ہے. اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کے اندر بے شمار پتھر آئیں گے، اور وہ پتھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے شیشے کے گھر کو مسمار ضرور کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ ایک افتخار چودھری تھا، اور اس کی چلی ہوئی موومنٹ جو تھی، اس موومنٹ نے پھر پاکستان کو جسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس طرح اس پرویز مشرف کے اقتدار کو رہنے نہیں دیا تھا. ایک تو پاکستان نے گزشتہ 2 سالوں کے اندر جو کچھ سوچا بھی نہیں تھا وہ ہو گیا پاکستان کے عوام کے ساتھ. ہم نے وہ کچھ بھگتا ہے، عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے وہ کچھ بھگتا ہے. ہر بڑا ہیلم میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بات یاد رکھیے کہ جس دن یہ صورتحال بنی تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جس انسٹیٹیوشن نے پاکستان کے اندر ذلت دیکھی ہے، رسوائی دیکھی ہے، وہ پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ کیسے چھوٹے اہلکار جو تھے وہ ڈپٹی کمشنروں کو جا کے اوئے کہہ کے، اور SPs کو تو اس کو جا کے اس کو کہا کرتے ہیں تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، ہم تمہیں دیکھ لیں گے. اور اس کے ساتھ جس طرح کا ٹیرر اور خوف، یہ ایسے تو نہیں ریٹرننگ افسروں کے دفتروں میں گھس کے ان سے فارم 40 چھین کے دوبارہ 47 چھین کے دوبارہ لکھا گیا. آبویس ہو گئے تھے. یہ آبویس کیوں ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے یہ ضیاء الحق کیوں نہیں بنے، یہ مشرف کیوں نہیں بنے؟ وجہ یہ تھی کہ اب لوگ ان کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے. اس کی وجہ تھی کہ اس وقت کوئی پارٹی جو بھی ان کا ساتھ دیتی لوگ اس کے ساتھ نہ ہوتے. لیکن بدترین صورتحال جو ہے اس وقت یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی میڈیا سے کوئی 50 لاکھ روپے کی نوکری قربان کر کے، 25 لاکھ کی نوکری قربان کر کے، 70 لاکھ مہینے کی نوکری قربان کر کے باہر آئے گا اور بتائے گا کہ یہاں کیا کچھ ہوتا تھا. وہ مالکان بتائیں گے کہ ہم کو کیسے بلایا جاتا تھا، اور صرف 1.5 منٹ کی میٹنگ کے اندر ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ کرو گے
ورنہ تم سوچ لو کہ تمہارے کاروبار جو ہے یہاں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ ان اینکرز کو کیسے بلایا جاتا تھا، کالم نگاروں کے بارے میں کیسے کہا جاتا، کس کالم نگار کو کہا جاتا کہ اس کو یہاں سے آؤٹ کر دو، کس اینکر کو کہا جاتا تھا کہ اس کی اب شو ہے بند کر دیا جائے۔ یہ سب لوگ بھی ایک دن کھلیں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اب ایک آغاز ہوا ہے، اور آغاز میرے اللہ کی اس بنیادی صفت کی وجہ سے ہوا ہے، اس بنیادی وعدے کی بنیاد پہ ہوا ہے کہ میں اس قوم کی حالت بدل دیتا ہوں کہ جو قوم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں۔ امید کی صورتحال مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ انور مقصود صاحب سے جب میں ملا تھا تو انہوں نے یہی مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں سنتا ہوں تو تم اتنی پر امید کیوں ہوتے ہو، میں تو بہت مایوس ہو جاتا ہوں۔ یقیناً میں بھی ان سے زیادہ فرق نہیں ہے، 15-20 سال کا فرق ہوگا، میں نے بھی ایک طویل عرصہ دیکھا ہے، لیکن مجھے پاکستان کے لوگوں سے جب میں ملتا تھا نا اس گزشتہ 2 سالوں کے اندر، اور پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں میں جو ایک چمک دیکھتا تھا نا، اور پاکستان کے لوگوں کے اندر یہ سب کہتے تھے کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں، اور پھر ایک اور بات جو کہتے تھے کہ عمران خان نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا قرض اتار دیں۔ اور یہ ان کو پتہ تھا کہ اس کی قربانی احد چیمے کی قربانی نہیں ہے کہ جس نے نواز شریف کو کے لیے قربانی دی ہو، کہ ان کی قربانی وہ کسی اور اس طرح کی شہباز شریف کی قربانی نہیں ہے کہ جو نواز شریف کی قربانی نہیں ہے ایون فیلڈز کو بچانے کے لیے، شوگر ملز کو بچانے کے لیے، اس کی قربانی زرداری کی قربانی نہیں ہے۔ ان کو پورا پتہ ہے، عوام کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ عمران خان کی قربانی صرف اس قوم کی قربانی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت طویل عرصے سے اس شخص کو دیکھا ہے، کرکٹ کے اس میدان سے لے کے شوکت خانم تک، اور پھر آگے بھی چلتے ہوئے۔ عمران خان اس وقت رہے یا نہ رہے یہ الگ سوال ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس طرح کی چیزوں کو، اپنے لشکروں کو ضائع نہیں کیا کرتا، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کی قوم کو آئندہ ہر فیلڈ کے اندر اس طرح کے جرأت مند لوگ ملتے رہیں گے، اور یہ انقلاب کے لیڈر ہوتے ہیں۔ جوڈیشری میں کل 50 لوگ بھی ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں، یہ 6 جج لیڈر ہیں اور لیڈر رہیں گے، اور یہ انقلاب کی نوید دینے والے ہوں گے، اور یہ پاکستان میں صحیح عدالتی نظام کے قیام کی بنیاد رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرحلے پر سرخرو کرے اور اس قوم کو صحیح، حقیقی، خوبصورت اور بہتر مستقبل کی نوید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔